अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप क्वेश्चन और मैं हूं आपका मेजबान ताहिर नूर। आज का टॉप क्वेश्चन बहुत ही एक अहम क्वेश्चन है, एक फितने के बारे में है जो कि कई दहाइयों से चला आ रहा है, और इस पर बहस करने के लिए, इस पर रोशनी डालने के लिए हमने फैसलाबाद की मारूफ रूहानी और इल्मी शख्सियत जनाब पीर सैयद अली सुल्तान शाह साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी है। सर, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ लाए, आपने अपनी बहुत सी मसरूफियात में से टाइम निकाला, ये हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है। तो चलते हैं हमारे आज के टॉप क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे शाह साहब ये पूछना चाहूंगा, बल्कि मैं खुद अपने लिए भी पूछना चाहूंगा और अपने तमाम मुसलमानों के लिए भी पूछना चाहूंगा कि आप जरा रोशनी फरमाएं, रोशनी डालें कि कादियानी कौन है। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहां जहां से वो शफी आसियां गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वहां रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां से गुजर गया। जनाब मेरे मेज़बान ताहिर नूर साहब, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने एक इंतहाई हिसास मौजू को और फैलते हुए फितने को, जो एक जहर की तरह हमारे मुसलमानों के अंदर सराइत कर रहा है, उस हिसास मौजू के लिए भी बुलाया। आपका पहला क्वेश्चन ये कि कादियानी या अहमदियत क्या है। पहले तो मैं ये आपके तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त कर दूं कि ये अहमदी नहीं है। अहमद मुस्तफ़ा तो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम नामी है। आप इन्हें कादियानी कह सकते हैं, मिर्ज़ाई कह सकते हैं। ये वो डाकू हैं जिन्होंने कोशिश की है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक रिसालत पे डाका डालने की और हमारे मुसलमानों को वरगलाकर, फिसलाकर, लालच देकर दीन से दूर करने की। ये कोई फिरका नहीं है, ये कोई मसलक नहीं है, ये नामजद डाकू हैं, काफिर हैं, जिसे आईने पाकिस्तान की कानून साज असम्बली ने काफिर करार दे दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही जामे अंदाज में आपने इस पर रोशनी डाली, और ख़ास तौर पर जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया था, अहमदियत का लफ्ज़ मैंने यूज़ किया था, और ये मैं जानना चाह रहा था कि बाज़ लोग अहमदियत का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो मैं ये चाहता था कि आपके इसके ऊपर रोशनी डालें कि अहमदियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ही गलत है, इनको कादियानी या मरज़ई ही कहना चाहिए, अहमदियत का लफ्ज़ भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं पढ़ता हूं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि क्या ये दुनिया को गुमराह करने के लिए अपने आप को मुसलमान कहते हैं? जी शाह साहब। हाँ जी, दूसरा सवाल ताहिर साहब ने किया है कि क्या ये मुसलमानों को, दुनिया को गुमराह करने के लिए अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। हाँ बिल्कुल, इन्होंने ये लबादा उड़ा हुआ है, इन्होंने ये मुसलमानियत का लिबादा ओढ़ के मुसलमानों के घर में दाखिल होकर मुसलमानों के घर में डकैती की कोशिश की है। गुजारिश ये है, कुरान एक लारैब किताब है, वो किताब है जिसकी सदाकत के लिए मैं आजकल के दौर में दो मिसालें देता हूँ। कुरान वो किताब है जिसकी आज तक ज़ेर और ज़बर में कोई फ़र्क नहीं ला सका। कुरान वो किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मे लिया है। उस कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह फरमाया, लीइलाफ़ि कुरैश ईलाफ़ि रिहलत अश्शिताइ वस्सैफ़, क्या महबूब तूने नहीं देखा कि मैंने इन कुरैश की भूख खत्म कर दी। आज देख लें कि ये मक्का के लोग, ये अरब के लोग जो भूखे थे, भेड़े चराते थे, लेकिन कुरान ने प्रिडिक्शन कर दी और कहा कि इनकी भूख खत्म कर दी। आजकल वो कफील कहलाते हैं और दुनिया का सबसे ज्यादा तेल मुहैया करने वाला मुल्क सऊदी अरब है। उसी कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि यहूदी और नसरानी, ईसाई आपके खुल्लम खुल्ला दुश्मन हैं। उसी कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, ऐ अबू लहब तेरे बाजू टूट जाएं तो ईमान नहीं लाएगा। और सूरह लहब के उतरने के 10 साल बाद तक अबू लहब जिंदा रहा। अगर कुरान को झूठा करना चाहता, अगर कुरान को गलत साबित करना चाहता तो दिखावे का ईमान ले आता, दिखावे का ईमान ले आता और कहता कि लो भाई आपके कुरान ने तो कहा मैं ईमान नहीं लाऊंगा, मैं ईमान ले आया। लेकिन कुरान एक सच्ची और लारैब किताब है।
اس کتاب میں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی لڑکے کے باپ نہیں ہے اور یہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی ختم ہونے کی تصدیق میرے رب اللہ رب العزت نے کر دی، اب جو بھی بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ مسلمان ہے تو وہ بددیانت، بے ایمان، جھوٹا اور بدترین کافر ہوگا۔ دوستو، قرآن کی موجودگی میں میرے نبی کریم علیہ السلام کی لازوال نبوت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ آ کے ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہماری علم میں کمی ہے اور ہمارا رابطہ اپنے اللہ اور اس کے محبوب سے کم ہے۔ اس لیے دوستو، میں یہ گزارش کروں گا کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو جو بہتر اور بہترین طریقہ کار ہے اس کو اپنانا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک سونار کے پاس چلے جائیں، اس کو 2 نمبر سونا دکھائیں گے تو وہ فوراً کہہ دے گا یہ 2 نمبر سونا ہے۔ ارے بھائی، اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ سونا 2 نمبر ہے؟ ایک درزی کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا 2 میٹر میں سوٹ بنا دو، کہتا ہے بھائی نہیں بنے گا، تو آپ کا 4 میٹر میں سوٹ بنے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے اس کام کو سیکھنے کے لیے وقت دیا، اس کام کو سیکھنے کے لیے اپنا آپ وقف کیا اور پوری کوشش کر کے اس کو سیکھا۔ اور میرے بھائیوں، اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں سونار بننا پڑے گا، ہمیں جوہری بننا پڑے گا، ہمیں پہچان پیدا کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنائیں، کیسے اپنائیں؟ ارے بھائی، میرا اللہ اور اس کے محبوب کا دیا ہوا دین ہمارے لیے بہت کمپریہنسو جامع ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس دین میں اور اس امت کے لیے ایسا پلیٹ فارم دے دیا ہے جو تا قیامت ہمارے کام آتا رہے گا۔ آؤ میں بتاتا ہوں پہچان کیسے پیدا کی جائے۔ میرے اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ جو بندہ میرے محبوب علیہ السلام پہ روزانہ 1000 دفعہ درود پاک پڑھے گا، میں اس کو گمراہ نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو رسوا نہیں ہونے دوں گا، میں اس کے دل کو نفاق سے پاک کر دوں گا، میں اس کو گمراہی سے بچا لوں گا۔ ارے بھائی، ہم کہاں تک اپنے نام نہاد علم کے پیچھے دوڑ کر کسی کی پہچان پیدا کریں؟ کیوں نہ ایسا کام کریں کہ ہم مل کے نبی کریم علیہ السلام پہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر اس درود پاک کی فضیلت کے تصدق سے اللہ رب العزت میں گمراہی سے بچا لے گا، برے لوگوں کی صحبت سے بچا لے گا، کفار کے اور قادیانیوں کے وار سے بچا لے گا، ان کی نام نہاد جو چیزیں انہوں نے ہم پہ یہ غالب کر دی ہیں اس سے بچا لے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اندر قوت پیدا کرنی پڑے گی، طاقت پیدا کرنی پڑے گی، ہمیں آگاہی پیدا کرنی پڑے گی۔ جب تک ہمیں آگاہی نہیں ملے گی اس وقت تک ہم پہچان نہیں پائیں گے، جوہری نہیں بن پائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے مین چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سچے اور کھرے مسلمان بننے کے لیے ہمیں پکا اور سچا نمازی بننا پڑے گا اور درود پاک کی کثرت کرنی پڑے گی۔ جب ہم درود پاک کی کثرت کریں گے پھر اللہ رب العزت اپنے وعدے سے پھرے گا نہیں، پھر اللہ رب العزت ہم پہ اپنا کرم فرما دے گا، ہم پہ رحم کر دے گا، ہم پہ احسان فرما دے گا اور ہمیں گمراہی سے بچا لے گا۔ ابھی میں ایک اور کویسچن، جو ٹاپ کویسچن پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پوچھنا چاہوں گا شاہ صاحب سے کہ قادیانی سادہ لوگ مسلمان جو ہیں ان کو کن طریقوں سے گمراہ کرتے ہیں اور ان کو گمراہ کر کے کس طرح مسلمانیت سے قادیانیت کی طرف لانے کی کیسے وہ کوششیں کرتے ہیں؟ آپ پلیز اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ ہاں جی، ماشاءاللہ طاہر صاحب، آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے کہ قادیانی کن کن طریقوں سے ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ بھائیو، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی فتنہ اٹھا اس پاکستان میں اٹھا اور ہماری غربت کو کیش کروایا گیا۔ قادیانیوں کے پاس جو سب سے مین ہتھیار ہے نا جی، وہ ہے ہماری معیشت کی کمزوری کا فائدہ اٹھانا۔ ہمارے ہاں بے روزگاری ہے، تعلیم عام ہے لیکن روزگار نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن جاب نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کاروبار نہیں ہے۔ ان قادیانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمارے نوجوان نسلوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ان کو طریقہ واردات کیا اپنایا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا نبی نہیں ہے، ذیلی نبی ہے، یہ نبی کا سایہ ہے، یہ اس کے سپورٹ کے لیے آیا ہے۔ مثلا یہ داؤ کھیلتے ہیں زیادہ کہ کوئی بندہ کہے کہ غالب کے بعد شاعری ختم ہے، پھر وہ کیا کہتے ہیں، کیا غالب کے مرنے کے بعد شاعری ختم تو نہیں ہو گئی؟
اس کے بعد شاعری تو ہو رہی ہے لیکن غالب کے بعد شاعری ختم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد شعراء حضرات آنے بند ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سب سے بڑا جو ہم پہ ڈاکہ ڈالا ہے نا وہ یہ کیا ہے کہ ہماری بے روزگاری، ہماری معیشت کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، ہمیں اچھا روزگار عطا کر لالچ دیتے ہیں، کاروبار کا لالچ دیتے ہیں، دوسرے ممالک میں لے جا کر اچھی جابس پہ لے کے جاتے ہیں، اور اچھی اور خوبصورت لڑکیاں، پڑھی لکھی لڑکیوں کا انہوں نے میدان میں لے کے آئے ہیں تاکہ ان کو دکھا کے ان سے شادی کر کے آپ لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ ان کا طریقہ واردات بہت مضبوط ہے۔ ان سے بچنے کے لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنے اندر کے ایمان کی طاقت کو جگانا پڑے گا، ہمیں اصل مسلمان بننا پڑے گا، ہمیں اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط کرنا پڑے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مطلق العنان ہے، قادر مطلق ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ہو جائے، اس کا کرم ہو جائے، اس کا فضل ہو جائے، اس کا احسان ہو جائے، وہ ہم پہ اپنی نظر کرم فرما دے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گمراہ نہیں کر پائے گی، ہمیں دین سے ہٹا نہیں پائے گی۔ میرے بھائیوں، اس کائنات کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے ہم کدھر جائیں، کس کے پاس جائیں؟ علماء کے پاس جائیں تو ہمیں سیکریٹرین بنا دیتے ہیں، اگر ہم پیروں کے جائیں تو ہم پیروں کے پاس جائیں تو ہمیں اپنی اتباع اور پیروی کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سستا سودا دے کے جا رہا ہوں، اس سستے سودے کو خرید لو اور اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ، پھر دیکھنا کہ اللہ تم پہ کتنا کرم کرتا ہے۔ اللہ انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے پھرتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط کر لو اور اس محمد مصطفیٰ سے اپنا لگاؤ بڑھا لو، اس کے ذکر کو اپنی عادت ڈال لو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے۔ جب نبی کریم علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنے والے بن جاؤ گے، نبی کریم علیہ السلام کی نظر کرم آپ پہ ہو جائے گی۔ جب آقا کریم علیہ السلام کی نظر کرم ہو گئی، پھر نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں ہمیں کوئی رسوا نہیں کر پائے گا۔ اس مرزا غلام احمد قادیانی نے اس محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ کی لازوال رسالت میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، جس کا مقام یہ ہو کہ اللہ قرآن میں فرمائے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ کریم اللہ میرا کریم اللہ اپنے محبوب علیہ السلام پہ درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ جس نبی کی یہ شان ہو کہ اللہ اس پہ درود بھیجے، اور اللہ رب العزت اس کے مقام اور شان کو اتنا بیان کرتا ہے کہ محبوب، اگر میں تجھے نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا، تجھ پہ میں نے نبوت ختم کر دی، تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس نبی کی شان کیا ہے؟ رونق بزم دو عالم، زینت دو راہ ہے تو، باغباں ہے جس پہ نازاں، وہ گل خنداں ہے تو، جس کے آگے ہو گئے باطل کے پرچم سرنگو، وہ علم بردار حق صاحب قرآن ہے تو مزکی، تو معلم، تو مبشر، تو نذیر، تو سراج بزم وحدت دائی ایما ہے تو، ساقی کوثر امین و صادق و فخر و رسول، حامد و احمد و محمد و سید ذیشاں ہے تو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے 2 حرفی عہد پر رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مدعی الوحیت کا وجود ناقابل برداشت ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت کی بساط نبوت پر قدم رکھنے کی گستاخی بھی لائق تحمل نہیں ہے۔ یہی عقیدہ نبوت کہلاتا ہے، اور شروع سے ہم اسی پر قائم ہیں اور اسی پر قائم رہیں گے۔ اپنے میزبان طاہر نور کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور ٹاپ کویسچن کے ساتھ۔